Welcome back to another episode of Thought Behind Things. हमारे जनरली प्रोग्राम के ऊपर बड़ी दफ़ा आप लोगों ने बोला, but we've had very little doctors somehow or the other. इत्तेफाक ऐसा पैदा नहीं हुआ. Today we have a very special guest all the way from the UK. Not sure which city though. I would say my guess would be Birmingham. No, there are many Pakistanis in Birmingham, but I'm from East Yorkshire, Cottingham. It's the largest village in England. Oh wow! But it's got one of the best and biggest cancer centers in the region. Very, very interesting. And we're going to expand more on that. We have with us today Dr. Mohammad Muneeb Khan. He is a clinical oncologist and a specialist in that as well. Sir, thank you so much for being part of the show, and for all of you guys who don't know what an oncologist is, अगर आप थोड़ा सा explain कर सकें. Thank you for having me, Muzamil. और oncologist हैं जी cancer specialist. Simple terms, right. Cancer doctor. Right. Sir, मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि let's start with the basics. Where were you born and early life कैसी थी आपकी? I've gone a full circle. I was born in England, London में मेरे father वहाँ काम करते थे, और when I was 9 months old, my father passed away. So my mom decided to come back because she had more family support in Pakistan. So right. I came back to Pakistan. I was brought up as a proper Pakistani kid. In what city? Abbottabad. Right. One of the best cities in Pakistan. और वहीं पे मेरी स्कूलिंग हुई, आर्मी बर्न हॉल स्कूल थ्रू आउट, एंड देन आई वेंट टू मेडिकल कॉलेज इन Abbottabad. My mother and grandmother brought me up, and I had to stay close to them, so I hardly ever left the city. Right. Grandma passed away after a long illness, and then I went back to England. तो जहाँ से शुरू किया था ज़िंदगी का आगाज़, वहाँ वापस आ गए. जो बर्न हॉल आपका एंड टू एंड बर्न हॉल था? End to end, from my nursery till my high school. Right. And medical college कौन सा था? Ayub Medical College. That's fairly famous as well. It is. It's pretty good. How was the experience there? I enjoyed my school life burn hall more than the medical college. Interesting. Why did you choose medical in the first place? I mean, जब आप उस टाइम पे हाई स्कूल में थे, तो was it something generally पाकिस्तान में होता है, इंजीनियर या मेडिसिन होता है? नहीं. एक तो हमारे यहाँ तो पता है, बच्चा पैदा हो तो डिसाइड हो जाता है डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर. Right. लेकिन मैंने खुद फैसला किया, और अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल की उम्र में फैसला किया कि आई वांट टू बी अ डॉक्टर. आई यूज्ड टू फॉल इल अ लॉट. अस्पतालों में आना जाना होता, और मेरे मामू डॉक्टर थे, काजी मुहिबुर्रहमान मोहिब, वन ऑफ द बेस्ट tuberculosis specialists in the country, and I used to sit in his clinic waiting for my blood test and medicine to arrive, and I used to see his interaction with patients, and I was fascinated. I mean, he was an amazing guy. He would make the patients relax, laugh, show them magic tricks, treat them and not charge them. अच्छा, ये बड़ी अजीब बात थी कि पेशेंट जो देना चाहे दे सकता था, और कभी पेशेंट गंडेरियाँ दे के जा रहा है, छंगेरें दे के जा रहा है, कुलचे दे के जा रहा है, एंड ही वुड जस्ट कीप देम एंड ब्रिंग देम होम. तो मेरी जो ममानी थी वो कहा करती थी कि ये क्यों लेके आए हैं आप? तो वो कहते पेशेंट फ़ीस नहीं दे सकता था, तो वो ये दे के चला गया. तो वो कहती थी जब इतने गरीब हैं तो उनसे कुछ मत लो. तो वो कहते गरीब है लेकिन इसकी डिग्निटी है, इज़्ज़त है, इज़्ज़त नफ्स है. वो सर उठा के निकलता है मेरे क्लिनिक से कि मैं फ़ीस दे के जा रहा हूँ, अगर जो वो फ़ीस मेरे किसी काम की नहीं. वो अपने कॉन्टेक्स्ट में अपने उसके हिसाब से एक चीज़ देकर जा रहा है जो कि उसके लिए बड़ी वो है. एंड ही इज़ गोइंग विद हिज ऑनर इंटैक्ट. तो मुझे ये चीज़ बड़ी फैसिनेट करती थी कि आप लोगों की खिदमत भी करें, and you don't have to charge them or overcharge them, and you can still make a good living. And he did make a good living. He had a very good life, right. Because his clinic used to have hundreds of patients every day. Right. तो वो जो चीज़ वो क्वांटिटी में कम होती थी, तो वो क्वालिटी में जो कम होती थी वो क्वांटिटी में पूरी हो जाती थी. Right. And tuberculosis used to be a big killer. It was the cancer of its time. 1950s में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसी अजीम शख्सियत इसकी वजह से गई, और उसके बाद ये एकदम क्योरेबल ट्रीटेबल हो गई. So I decided to become a doctor at 3, and by 15 I had focused on cancer. High school में. How come? One of my really good aunties, she passed away of cancer. Achha. Or I was not allowed to see her, and that was very traumatic for me. And Why? People did not want to talk about it. Because of what she'd become, sort of. No, people didn't even say she had cancer. They said that she had the C disease. People were afraid of saying cancer as if they'll catch by saying it. Right. And that made me quite intrigued. And I was like, I want to know what this C disease is. And when I found out about cancer and it's difficult to treat and not curable, and I was like, this is what I want to do. And my ideal, my uncle, Qazi Muhibbur-Rahman, he asked me, he said, why cancer? And I said, why tuberculosis? And he laughed because he graduated in 1949 from King Edward's College. और उन्होंने ट्यूबरक्लोसिस इसीलिए सेलेक्ट की थी कि देयर वाज नो वन विलिंग टू टेक इट अप, एंड ही टुक इट एज अ चैलेंज. एंड आई सेड इट्स द सेम थिंग.
I want to do what you did, tackle the impossible and make it possible. Right. And that has always been my dream, to prevent, detect, treat and cure cancer. And I have to say the cure of cancer has increased in the last 3 to 4 decades. अच्छा. जनाब, लोग समझते हैं कि कैंसर इज़ अ डेथ सेंटेंस. इट इज़ नॉट. फॉर एग्जाम्पल, किसी को डायबिटीज़ हो जाए, क्योर रेट इज़ 0. हाइपरटेंशन 0. मायोकार्डियल इन्फार्क्शन 0. इनफैक्ट आपको मैं अगर बीमारियां गिनवानी शुरू करूँ ना, तो हम किसी भी बीमारी को क्योर नहीं करते, मैनेज करते हैं. स्वाए बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के, कोई डायरिया वॉमिटिंग वाला हो गया. वायरल इन्फेक्शन में एक भी वायरस हम क्योर नहीं कर सकते. कॉमन कोल्ड जुकाम नहीं क्योर कर सकते. सिर्फ हेपेटाइटिस सी का पिछले 5 साल में इलाज आया है, एंड वी क्योर. एंटीवायरल टाइप की, एंटीवायरल आ गया. हेपेटाइटिस बी भी अब क्योर नहीं करते, प्रिवेंट करते हैं वैक्सीनेशन से. राइट. कैंसर्स में अगर आप अर्ली स्टेज में पकड़ लेना, तो मुजम्मिल ब्रेस्ट कैंसर का क्योर रेट अर्ली स्टेज में 90%. अच्छा. प्रोस्टेट कैंसर का 90%. टेस्टिकुलर कैंसर का क्योर रेट 97%. अगर लंग्स तक, फेफड़ों तक फैल गया है, फिर भी 75% क्योर रेट. हॉजकिन लिम्फोमा 100% क्योर रेट. क्योर्स बढ़ती जा रही हैं. अहम चीज़ यह है कि इसको जल्दी पकड़ें, और इससे भी अहम चीज़ यह है, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर. राइट. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि 50% कैंसर्स को तो होना ही नहीं चाहिए. दे आर प्रिवेंटेबल, खामखा हो रहे हैं. एंड दे आर सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस, सिंपल प्रिकॉशंस जो मैं और आप सब ले सकते हैं. एंड वी टॉक्ड अबाउट इट बिफोर द इंटरव्यू. थोड़ा सा हम इसके ऊपर डिटेल में आएंगे, बट थोड़ा सा मैं वो पहले मैप आउट कर लूँ आपकी जर्नी. सो यू मेडिकल कॉलेज 5 years. What year was this? I graduated in 96-97. हमारे यहाँ हड़ताल हुआ करती थी, 1 साल लूज़ किया करते थे हम लोग, एंड दैट वाज अ ट्रेडिशन. हर बैच में 1 साल हड़ताल करके प्रिंसिपल से झगड़ा करके एग्ज़ाम को डिले किया जाता था. आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट. लेकिन तो 96 का बैच 97 में पास आउट होता था, और 98 में जाके हाउस जॉब किया करता था. अच्छा. हाउस जॉब आपने उधर ही की थी या कहीं और? अयूब में हाउस जॉब की. और मैं जब हाउस जॉब में गया तो उन्होंने पूछा कि क्या पसंद है तुम्हें. मैंने कहा जी कैंसर. तो कहने लगे वो एक वार्ड है, वार्ड का हिस्सा जिसमें सारे कैंसर मरीज पड़े हैं, उन्हें कोई हाथ नहीं लगाता, जाओ संभालो. एंड आई स्टार्टेड डूइंग दैट. नहीं, सो स्टिग्मा था कि कैंसर फैल जाएगा या क्या? पीपल डिडंट नो इनफ अबाउट इट. डरते हैं. वी आर अफ्रेड ऑफ द अननोन. और यही मेरा मिशन है, जो मैंने आपको बताया, किलिंग कैंसर काइंडली विद डॉक्टर खान, कि लोगों को बताएं कि कैंसर क्या है. व्हेन यू नो योर एनिमी, यू कैन टैकल इट मच ईजियर. कैंसर इज़ नॉट इम्पॉसिबल टू क्योर, एंड इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू ट्रीट. मैं तो कहता हूँ जो कैंसर है ना, इसके 2 हिस्से हैं. CAN कैन बी प्रिवेंटेड, CER सर्टनली बी ट्रीटेड. तो इब्तदाई स्टेज में कैन बी प्रिवेंटेड, CAN. आखिर में CER certainly be treated, and that is what cancer is. Right. House job के बाद, you mentioned you went to England. Did you work here for a bit? हाउस जॉब के बाद जनाब 4 साल बेरोज़गारी की गुजारे. अच्छा. जनाब कहीं काम ही नहीं किया? नहीं, जॉब ढूंढता रहा, कोई देता नहीं था. वजह ये थी, आई couldn't leave Abbottabad, क्योंकि मेरी ग्रैंड मदर शी वॉज पैरालाइज्ड एंड आई वॉज हर केयर. और सरकारी जॉब में पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम दिया, टॉप के नंबर्स आए, उन्होंने मेरे कागजात गुम कर दिए. अच्छा. और उन्होंने कहा जी कागजात ढूंढने के लिए बड़ा ख़र्चा होता है और डील्स होती हैं ये वो. एंड आई सेड नो वे, आई एम नॉट गोना डू दैट. फिर मैंने एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया 2 साल, विच वॉज वन ऑफ द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, एंड आई मेड रियली गुड फ्रेंड्स विद द स्टूडेंट्स. और वहाँ से जो कैंसर का जो इनिशिएटिव था, दैट रियली टुक अ लिफ्ट ऑफ. इनफैक्ट इट वॉज वन ऑफ माई स्टूडेंट्स हु इनकरेज्ड मी to go ahead and plan cancer prevention. And we met up again after 18 years, and we restarted the whole thing. For 18 years, I was on my own working on it. And when we met up after 18 years, she told me, let's go ahead and launch it. And we launched it in the last 2 to 3 years. Right. So 96, 97, you graduate. 2001, you're basically just roaming around, figuring out what to do. Yeah, I'm doing the job as a teacher. I'm teaching pharmacology and within medicine. those 4 years? In the last 1.5 year. ठीक है. शुरू के जो थे, अच्छा शुरू के जो मेरे 2 बेरोज़गारी के साल थे ना, उसमें मैं वॉलंटियर ऑन्कोलॉजिस्ट था अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में. अच्छा. तो वहाँ एक छोटा सा ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट था, तो उसमें नर्सें भी नहीं थी, उसमें बेड्स भी नहीं थे, उसमें डिपार्टमेंट भी नहीं था. तो पेशेंट आता तो हम मुख्तलिफ वार्डों में जाके उसको जमा कराते. 2 ऑन्कोलॉजिस्ट थे और मैं उनका वॉलंटियर 24 आवर्स. खुद ही कीमोथेरेपी बनाई, लगाई, पेशेंट के साइड इफ़ेक्ट देखे, पेशेंट के लिए बेड भी ढूंढा, उसको एडमिट भी किया. वो 1 साल मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत साल था. आई वॉज नॉट गेटिंग पेड एंड इट वॉज प्योर पैशन.
Right. اور میری اماں جو تھیں وہ کہتی تھی میرا بیٹا بیوہ ماں کے پیسوں پہ غریب مریضوں کا علاج کرتا ہے. اینڈ آئی ڈیڈ دیٹ. میں نے کہا اماں 1 سال کرنے دیں, دین آئی ول فائنڈ اے وے ٹو سپورٹ مائی سیلف اینڈ دا پیشنٹس, اینڈ آئی ڈیڈ. لیکن دیٹ واز امیزنگ. اب بھی میں جب سوچتا ہوں کہ 24 گھنٹے رات کو 12 بجے بھی فون آتا, جی مریض کی طبیعت خراب ہے, بھاگ کے جاتا ہوں, اور میں سوچ رہا تھا کہ آئی ایم ناٹ گیٹنگ پیڈ فار اٹ, اٹس پیور لو اینڈ پیشن. اینڈ اٹ واز اے ہائی, جیسے ایک ہائی فیلنگ ہوتی ہے نا, وہ ہوتی تھی کہ یار آئی ایم ڈوئنگ اٹ بیکاز آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ. سو دیٹ ایون بلٹ اپ مور مائی پیشن فار آنکولوجی. اور پھر میری گرینڈ مدر شی پیسڈ اوے. وین شی پیسڈ اوے دین مائی مام سیڈ اوکے ناؤ یو ہیو ٹو پرسو یور اسٹڈیز ابراڈ. تو چوائس تھی امریکہ اور انگلینڈ کی, اینڈ انگلینڈ واز ایزیئر. آئی ہیڈ دا برٹش پاسپورٹ, وہ پرانا پاسپورٹ نکالا, جھاڑی گرد جھاڑی اس پر سے کہ چلو واپس چلتے ہیں جس دیش میں پیدا ہوئے تھے. اینڈ ایز اے نیشنل آپ کو وہاں پہ میرے خیال ہے فیس کا ٹیوشن کا بھی وہ ہوگا نہیں. وین آئی وینٹ دیٹس واٹ آئی تھاٹ. ایوری ون ٹولڈ می کہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں. آئی ہیڈ اے چوائس ٹو گو ٹو امیریکا اور انگلینڈ, اینڈ آئی تھنک آئی میڈ اے مسٹیک گوئنگ ٹو انگلینڈ. امیریکا وڈ ہیو بین بیٹر. آئی ہیڈ مور ریلیٹیوز, آئی ہیڈ انکلز ان امیریکا, وہ ڈاکٹرز, اور مجھے 10 سال تک بلاتے رہے. اینڈ آئی سیڈ نہیں, انگلینڈ از بیٹر, which I think with hindsight, if I would have gone to America, I would have been doing this cancer prevention thing 10 years earlier. اچھا. تو انگلینڈ میں تھوڑا ڈیلے ہوا. لیکن انگلینڈ میں where did you go? I went to London. Everyone goes to London. Heathrow and London. East London پاکستانیوں کی آماجگاہ ڈاکٹروں کی, وہاں ہم 2-3 ڈاکٹروں نے چھوٹا سا ایک گھر لیا مل کے. انگلینڈ کا جو ایگزام تھا پلیب, اٹ واز مور ڈیفیکلٹ دین دا امیریکن ایگزام. ہم انگلینڈ اس لیے گئے کہ خیال یہ تھا کہ 1.5 سال میں نا سب پڑھائی ختم کر کے بڑے لائق بچے ہیں, واپس سے پاکستان آ جائیں گے. اچھا. الحمد للہ 22 سال ہو گئے, لگا لیکن واپس نہیں آئے. آپ نے پلیب کیوں, سو ور یو گوئنگ فار یور ماسٹرز, یو آلریڈی گاٹن انٹو یونیورسٹی؟ نہیں, میں گیا اپنے ممبرشپ آف رائل کالج آف فزیشینس کے لیے, MRCP کے لیے. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد آنکولوجی میں میں نے اپنا ماسٹرز بھی کیا اور FRCR بھی کیا. MRCP, what is MRCP? It's a membership of Royal College of Physicians, جو جنرل میڈیسن میں آپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر میں نے ماسٹرز ان کلینکل آنکولوجی کیا, اور میں نے جو ہے فیلوشپ ان رائل کالج آف ریڈیولوجسٹ کیا کلینکل آنکولوجی کا. تو یہ 3 ڈگریز میں نے کی. اگر میں اس کو پاکستانی کانٹیکس میں لے کر آؤں, سو یو ہیو لائک دس FCPS کی جیسا ہے MRCP. ٹھیک ہے, وہ آپ نے کمپلیٹ کر لیا. MSc از لائک این MSc. ٹھیک ہے. FRCR جو ہے ایڈیشنل ڈگری پوسٹ جناب. تو آئی ایم کوالیفائڈ ان جنرل میڈیسن اینڈ کینسر میڈیسن. اور کینسر میں کیمو تھراپی ریڈیو تھراپی دونوں دیتا ہوں, وچ از ویری یونیک ٹو انگلینڈ. یوزلی باقی ملکوں میں یا آپ کیمو دیتے ہیں یا ریڈیو تھراپی دیتے ہیں. اینڈ دیٹ واز اندر ریزن چوزنگ انگلینڈ کہ واپس پاکستان اگر آئیں تو ساری ٹریٹمنٹ دے سکیں پیشنٹ کو, کسی اور پہ انحصار نہ کرنا پڑے. رائٹ. ہاؤ لانگ ڈڈ اٹ ٹیک فار یو ٹو کمپلیٹ آل آف دیز a bit too long. اچھا. جس وقت میں گیا اٹ واز 2001, رائٹ, post 9/11. It was a very difficult time. I thought I was English. I was told I was British. English صرف گورا ہوتا ہے, British سارے آ جاتے ہیں اس میں. اس وقت کافی اچھا interesting. I've never. You can never be English unless you're born of the English stock. آپ Irish ہو, آپ Scottish ہو, آپ Welsh ہو, یا آپ British ہو. You're British Asian, British Pakistani, British Indian. English is only a racial thing, pure racial thing. اچھا interesting. تو اس زمانے میں کافی مشکل تھا فارن گریجویٹس کے لیے گھسنا. اور although I had a British nationality, لیکن I wasn't funded by the government, کیونکہ گورنمنٹ کا یہ کہنا تھا I had not paid tax for 3 years and my father had died a very long time ago and not left behind a property to pay tax on. ان کے رولز ہیں کہ اگر آپ نے ٹیکس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے تو پھر آپ کو سہولت ہے, ورنہ نہیں ہے. تو it was an uphill struggle, and then we had a change in the NHS system in which many doctors were left jobless. اچھا. And it took a long time for us to get back into training position. ہمیں نان ٹریننگ جاب زیادہ ملتی تھی فارن گریجویٹس کو. تو بڑا لمبا تھا. تو اسٹارٹ میں when you went there, were you doing, sorry میں کی بات کر رہا ہوں, so were you doing like odd jobs, یا were you part of the sort of healthcare industry but doing different type of jobs? صبح 5 بجے اٹھ کے میں بس پکڑتا تھا اور 3 بسیں اور 2 ٹرینیں چینج کر کے ایک ویئر ہاؤس میں جاتا تھا اور وہاں مزدوری کرتا تھا. اچھا. so random odd jobs, nothing to do with healthcare. Well, it was in one warehouse owned by some Pakistani chap, اور وہاں پہ بہت سے گورے پاکستانی کام کرتے تھے. تو دیٹ واٹ آئی یوزڈ ٹو. میں کریٹس اٹھاتا تھا, رکھتا تھا, کبھی کیش کاؤنٹر پہ, کبھی ٹل پہ. دیٹس اے کائنڈ آف جاب. اور کبھی کبھی بیٹھ کے میں سوچتا تھا کہ واٹ آن ارتھ ایم آئی ڈوئنگ. تو میں نے امی کو ایک دفعہ فون کیا, میں نے کہا آئی ایم فیڈ اپ, آئی ایم اے ڈاکٹر اور میں یہ کریٹس اٹھا رہا ہوں, سب کچھ کر رہا ہوں. تو میری ماں نے ایک بات کی, اس نے کہا کہ یو برنٹ یور شپس, دیر از نو وے کمنگ بیک, دیر از اونلی وے فارورڈ, گو اہیڈ. How long was your mother in the UK before she? 2 years. 2 years. Only 2 years. Right.
And she stayed back in Pakistan even after you left. I tried to get her over, but it was an impossible task. She refused to take a British passport because she couldn't see a point in that. Right. وہ چیز بعد میں ان کو 28 سال بعد ہٹ کی. When I was there and wanted to bring her over, she couldn't come over. Right. How long did you do this odd job? And matlab, I'm trying to now map کہ اس کے بعد پھر ہوا کیا over the next like decade. تو 5-6 مہینے تو اور جابس کرتے رہے, اور اس کے بعد وی گاٹ لوکم جابس, کوئی کہیں 2 ہفتے کی جاب, 3 ہفتے کی جاب, پھر کرتے کرتے دا ہاسپٹل لائک مائی ورک, سو دے ہائرڈ می لانگ ٹرم جابس پہ. اس کے بعد ٹریننگ جابس میں چلے گئے. آنکالوجی میں جانا بڑا مشکل تھا. آئی وانٹیڈ ٹو گو ان ٹو آنکالوجی اینڈ دیر واز اسٹف کمپٹیشن, تو اس کے لیے مجھے کچھ سال ویٹ کرنا پڑا. آئی ہیڈ اپرچونیٹیز کہ آپ جی پی بن جائیں, اینستھیزیا کر لیں, ریسپریٹری کر لیں, تو یو کوڈ بیکم اے کنسلٹنٹ ان اے فیو ایئرز, اینڈ مینی آف مائی فرینڈس دے وینٹ ان ٹو دوز فیلڈ اینڈ دے گڈ فیلڈ. لیکن میں نے کہا کہ میں تو ڈاکٹر بنا ہی کینسر کے علاج کے لیے ہوں, اینڈ مائی مشن از ٹو ٹریٹ کینسر. سو آئی ویٹڈ, سم تھنگ لائک 4 to 5 years آئی ہیڈ ٹو ویٹ ٹل آئی گاٹ اے ٹریننگ جاب. اور پھر ٹریننگ وغیرہ کمپلیٹ کی, ایگزامس کمپلیٹ کیے, اینڈ دین آئی ڈیڈ مائی ماسٹرز ڈیورنگ دیٹ ٹائم ٹو, اینڈ آئی اسٹارٹڈ ورکنگ ایز اے فل ٹائم آنکالوجسٹ. رائٹ. سو ٹریننگ جو سب سے پہلے آپ نے بولا ٹریننگ, دیٹ بیسیکلی از MRCP, اینڈ دین ماسٹرز آپ نے جو کیا وہ آپ نے ایکسکلوسیو FRCR, اور اس کے دوران ہی ماسٹرز کیا. اس کے دوران FRCR میں کیا ہوتا ہے؟ یہ فیلوشپ ہے. سو یہ آپ کی سب اسپیشلٹی آپ چوز کرتے ہیں, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی میں کینسر میں کرنا چاہتا ہوں, تو انہوں نے ہمیں ٹرین کرایا. اس میں ہمیں انہوں نے فزکس پڑھائی, نیوکلیئر فزکس, کیونکہ ریڈیشن سے ڈیل کرنا ہے. بایو اسٹیٹسٹکس پڑھائی, کیونکہ اسٹیٹسٹیکل انالیسس بڑے ہوتے ہیں ٹرائلس کے. اس کے بعد فارماکالوجی اور ریڈیو بایولوجی کے, ریڈیشن کے, شعاؤں کے کیا اثرات ہیں سیلس کے اوپر, اور پھر سیل بایولوجی کی کینسر کیسے بنتا ہے, سیل میں کیا چینجز آتی ہے. کوائٹ ایکسٹینسو کورس. اور یہ موسٹ آف دی سبجیکٹس ور نیو ٹو اس, خاص طور پہ فزکس واز ویری نیو. نیوکلیئر فزکس واز لائک سر کے اوپر سے گزرتی تھی. ہم نے میڈیکل پڑھا ہوا تھا, اس میں حساب کتاب نمبرز کی گیم کافی ہوا کرتی تھی. لیکن وہ سب کیا, اس کے پھر ایگزامس تھے, تھیوری ایگزام تھا, پریکٹیکل ایگزام تھا, پھر کلینکل ایگزام تھا. تو دیٹ ٹیکس اباؤٹ 5 years the whole training program. Right. And the sort of jobs that you've been doing since then, it's basic consulting? Consultant job, yeah. میں پچھلے 4-5 سال سے I'm in a consultant post. اس سے پہلے اسپیشلسٹ پوسٹ میں تھا. What's the difference between both? اسپیشلسٹ پوسٹ جو ہے وہ جو ہے آپ کی کنسلٹنٹ لیول پہ نہیں ہوتی, it's considered to be a middle grade post. Okay. مطلب in terms of اس کو اس طرح سے کویشچن کو تھوڑا سا سوئچ کرتا ہوں. As a patient, what difference would I find when I go to a specialist versus a consultant? The buck stops with the consultant. The responsibility lies on the consultant. The final decision and the final responsibility is on the consultant. تو جو consultant ہے اس کا decision جو ہے اس کو وہ خود ہی بیک اپ کرتا ہے, and he is responsible for everything which happens to his patients under his care. جو specialist doctor ہے اس کو بیک اپ ہوتا ہے consultant کا. ٹھیک ہے. سو ہی آلویز ہیز سم ون, کسی کے ساتھ اٹیچڈ ہوگا, وہ ڈائریکٹلی انڈیویجولی نہیں کر سکتا. Absolutely. اینڈ آر یو ورکنگ ود ان دی سورٹ آف آئی ڈونٹ نو NHS نیشنل ہیلتھ سسٹم. میں پرائیویٹ پریکٹس نہیں کرتا, آئی اونلی ورک ود NHS. تو میری اسپیشلٹی جو ہے برین ٹیومرز ہیں اور یورولوجیکل ٹیومرز ہیں, کڈنی, بلیڈر, پروسٹیٹ, اینڈ آئی یوز ٹو ڈو اپر GI, لیکن ورک لوڈ زیادہ ہو گیا, سو آئی ڈراپ دیٹ. تو اب میں ان پہ صرف فوکس کرتا ہوں. اینڈ یو مینشن یو living in this city, in this sort of village. It's the largest village in England, called Cottingham. And how many people are there? گنے نہیں ہے, لیکن میرے حال میں there are about 5 to 10,000. اچھا, 5 to 10,000. So in terms of ادھر تو بڑے, my understanding is 5 to 10,000 کا ایک سب سیٹ میں اٹھا رہا ہوں, تو اس میں تو بہت تھوڑے پیشنٹس ہوں گے پوٹینشلی. That's interesting. جو ہمارا کینسر سینٹر ہے نا, اس کا کیچمنٹ ایریا 1.2 ملین ہے. اچھا. تو ایسٹ کوسٹ میں اسکاربرا نام کا ایک شہر ہے, وہاں سے لے کے نیچے گرمزبی تک سارا ایریا ہمارے پاس آتا ہے. وہاں 4-5 بڑے بڑے شہر ہیں جن کا سارا پیشنٹ انفلکس اس ولیج میں آتا ہے. دا ریزن وائی وی ہیو دا ہاسپٹل ان دا ولیج از کہ اٹس اے ویری اسپیشیس ایریا. رائٹ. اٹس نیکسٹ ٹو سٹی کال کنگسٹن اپون ہل, سو دیٹس اوور کلوزسٹ سٹی. تو ہم ہل کے اسپتال کے ساتھ مل کے ہل یونیورسٹی ٹیچنگ ہاسپٹلس کا حصہ ہیں. Right. لیکن ہمارا جو کیچمنٹ ایریا از ویری ویسٹ, تو ہم رورل, اربن بہت سارے سینٹرز کو کور کرتے ہیں. اسینشلی اگر کینسر اسپیشلٹی ہوتی ہے تو وہ ان پورے علاقوں میں سارے کے سارے کہتے ہیں کہ جی اس ہاسپٹل میں آپ جائیں. یہ آر دے کلوز بائی؟ دے آر ناٹ ریئلی کلوز بائی. اب میں اسکاربرا جنرل ہاسپٹل میں بھی جاتا ہوں, وہاں میں لیڈ ہوں کلینکل آنکالوجی کا, اور آنکالوجی کا ایسا, تو وہ تقریباً 1.5 گھنٹہ دور ہے فرام مائی بیس ہاسپٹل. تو یہ کافی بڑا ایریا جغرافکلی بھی اور آبادی کے لحاظ سے بھی. Right, makes sense. And then now tell me a little bit about killing cancer kindly, which is, if you guys can see it, it's there on the card as well. How did this come about?
کینسر کے بارے میں 15 سال کی ایج سے تو آئی واز لوکنگ ان ٹو اٹ کہ کینسر کیوں ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے. تو بچپن میں بھی جو باقی بچے کامکس وغیرہ پڑھتے تھے تو میں یہ میڈیکل جرنلز وغیرہ اٹھا کے کوئی کینسر کا آرٹیکل آ گیا وہ پڑھنا شروع کر دیا. آئی واز انٹریگڈ کہ واٹ از دا ریزن وائی کینسر ہیپنز اینڈ اف وی کین اسٹاپ دوز ریزن وی کین اسٹاپ کینسر. لوگ ٹریٹمنٹ پہ فوکس کرتے ہیں اور اب بھی فوکس ہے. یو کے میں جا کے آئی ریئلائز کہ 33% آف دا پاپولیشن واز ہیونگ کینسر ونس ان their life. Really? 33, that's 1 in 3 people. That was in 2000. 2020 میں 50% ہو گیا. And I've seen that rise, the steep rise. نہیں, so that's 1 in 2 people. 1 in 2 people have a lifetime risk of cancer in UK. ہر دوسرے بندے کو زندگی میں ایک کینسر ضرور ہوتا ہے. اور وہ کیا چھوٹے موٹے کینسرز بھی ہو سکتے ہیں؟ چھوٹا بھی ہوتا ہے, بڑا بھی ہوتا ہے. اگر جلدی پکڑ لو تو چھوٹا ہے, دیر سے پکڑیں تو بڑا ہے. چھوٹا کینسر بھی بڑا ہو جاتا ہے with time. اچھا, اور آپ نے کہا پچھلے 22 سال میں یہ 33% سے 50% پہ 17 سال میں یہ اٹ جمپڈ اپ ٹو 50% اور ابھی بھی بڑھ رہا ہے. تو آئی واز کوائٹ اپسیٹ کہ بھائی دنیا میں کوئی اللہ کی بنائی ہوئی ایسی مخلوق نہیں, نو اسپیشیز آف اینیمل وچ ہیو اے 50% کینسر ریٹ. دس از جسٹ ناٹ نیچرل. یو کین ناٹ جسٹیفائی اٹ اینی وے. ہم کہتے ہیں جی لوگ بڑے لمبی عمر گزار رہے ہیں, وی آر بگ میملس, تو ہم میں ہوتا ہے تو جتنا زندہ رہیں گے کینسر ہوگا. دیٹ ڈزنٹ ایکسپلین ایوری تھنگ. آپ نے میرا لوگو دیکھا, اس پہ 2 ہاتھی بنے. دا ریزن از ہاتھی بہت بڑے جانور ہیں, 80-90 سال تک زندہ رہتے ہیں, کینسر ریٹ سب سے کم ہے. وائی آر وی ڈفرینٹ؟ رسک فیکٹرز ہاتھیوں میں بھی ان کے لحاظ سے ویسے ہی ہیں جیسے ہمارے یہاں ہیں, اور ہمارا کینسر ریٹ بڑھ رہا ہے. اور اگر اسی طرح بڑھتا رہا کچھ عرصے بعد 80-90% لوگوں کو کینسر ہونے کے امکانات ہو جائیں گے ویسٹرن ورلڈ میں. اینڈ آئی تھنک دیٹ از ان ایکسیپٹیبل. اب پرابلم یہ ہے, وائی از اٹ ہائر ان دی ویسٹرن ورلڈ؟ اٹس لائف اسٹائل اینڈ ملٹیپل ریزنس. بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کے بارے میں لوگ ذکر کرنا پسند نہیں کرتے ڈیو ٹو سرٹن ریزن. اب اسموکنگ ہے, اس کی لابینگ ہے, الکوہول ہے, اس کی لابینگ ہے. اور میری جو ریسرچ اور جو اسٹڈی رہی ہے, خاص طور پر میں نے ماسٹرز جو کیا, آئی واز لوکنگ ایٹ پریونٹیو سائڈ اینڈ آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ جو سنتھیٹک ملٹی وائٹامنس ہیں جو اوور دا کاؤنٹر ملتی ہیں, یہ گولیاں, شربتیں, پاؤڈر, سب کچھ, اور آپ کو جم والے بھی دیتے ہیں, ہر کوئی دیتا ہے, ان سے کینسر بڑھتا ہے. اچھا, پچھلے 30 سال میں ٹرائل آفٹر ٹرائل ہیز شون کہ اس سے کینسر زیادہ ہوتا ہے. یٹ نو باڈی ٹاکس اباؤٹ اٹ اینڈ مینی ڈاکٹرز ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ اینڈ دے پرسکرائب اٹ ولی نیلی. ایسے ہی اٹھا کے دے دیتے ہیں, بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں, بڑوں کو بھی کھلا رہے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ الارمنگ بات یہ ہے کہ کئی لوگ مجھے کہتے ہیں جی میں تو نہیں لیتا گولیاں, تو مجھے کیا فکر ہے. تو میں انہیں کہتا ہوں آپ کو تو پتہ ہی نہیں آپ کو کھلائی جا رہی ہے. انہیں کو پیس کے آٹے میں ملایا جا رہا ہے. فولیٹ اینڈ B12 سپلیمنٹس, آپ کے کھانے کے تیل میں وائٹامن A, D کے ایکسٹرا سپلیمنٹس ملائے جا رہے ہیں. آپ کے دودھ کو فورٹیفائی کیا جا رہا ہے وائٹامن D سے اور باقی مختلف سپلیمنٹ سے. نہیں, سو یہ جو obviously سنتھیٹک وائٹامنس ہیں, وائل سنتھیٹک وائٹامنس دیر, وہی والی بات ہے کہ وہ ایک چیز ہم کرتے ہیں ہیومن انٹرونشن سے, اسے دوسری چیز خراب ہوتی ہے, پھر ہم دوسری چیز کو فکس کرنا شروع کر دیتے ہیں, اسے تیسری چیز خراب ہوتی ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. جو ہمارا ویسٹ میں اگر ہم جائیں تو وہاں پر تو ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ دیر اسٹل جنرلی کولڈر کلائمیٹ ہے. سو دے یو نو although سن بڑا کم ہوتا ہے بٹ دے آر ویری بگ آن دا سن. سو دے گو اینڈ یو نو وہ شرٹ اتار کے سن وہ لوشن لگا کے بیٹھ جائیں گے, وہ سب لوگ کریں گے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ بیکاز obviously it's very very hot, so we're off the sun for most part, we're looking for a shade all the time. And so vitamin D جو ہے وہ میرے مطلب every single friend that I know including myself, we have a D deficiency, and so every I think maybe 6 to 9 months I have to take one of those vitamin D کی جو liquid form میں آتی ہے. And then that's just vitamin D, you know. میں باقی ٹیسٹ کراتا ہوں تو اس میں ہمیشہ وہ دوسرے بھی میرے وائٹامنس کا مسئلہ آ رہا ہوتا ہے. So if you're not taking pills and if you're not taking those powders, then what do you do? Very good question. پہلی بات تو یہ نا, میں کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو جاننا چاہیے. Who are we? And I don't mean in the philosophical sense کہ we are part of a greater spirit up in the heaven. نہیں, we are not, we are creations. ہم diurnal creatures ہیں, دن کی مخلوق. We are not nocturnal animals. اور ہم دن میں, آپ اندازہ لگائیں کہ انسان ماڈرن لائف اسٹائل میں انسان دن میں کتنا ٹائم اندر گزارتا ہے انڈورز. دا لیٹسٹ ایسٹیمیٹ از 93%. 87% ود ان دا ہاؤس, آفس, شاپ, مارکیٹ, وٹ ایور. 6% ان دا کار. جب آپ 93% حصہ دن کا گھر کے اندر بند اندھیرے میں گزار رہے ہیں اور دن کو آپ لیٹ جاگ رہے ہیں اور رات کو جو ہے آپ سو نہیں رہے, تو یو آر گوئنگ ٹو میس اپ یور باڈی. آپ کا سارا باڈی سرکادین رزم خراب ہو گیا. وٹامن ڈی کے لیے آپ کو لائٹ چاہیے صبح کی اور شام کی.
Right. 10 اور 2 بجے کے درمیان بہت خطرناک ہے ٹائم. وہاں اسکن ڈیمیج ہوتی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کی اسکن میں ایسا ایک سسٹم ہے کہ جتنا وٹامن ڈی چاہیے اتنا بنے گا, اس سے اوپر کبھی نہیں جائے گا. اچھا. جو سنتھیٹک وٹامن ڈی ہے وہ آپ کی باڈی فیٹ میں جمع ہوتا ہے. ہائپر وٹامنوسس ڈی از اے ٹیریبل تھنگ. بچوں میں زیادہ وٹامن ڈی دیں تو ان کا ذہنی نشو و نما رک جاتی ہے, ان کی مینٹل ریٹارڈیشن ہوتی ہے, جسے ہم کیا کہتے ہیں غبی ہونا. بچہ غبی ہو گیا جی, کوئی بات نہیں سن رہا, سمجھ نہیں آ رہی اسے. اینڈ دیٹ ہیپنز ان کڈز اف یو گیو دیم ٹو مچ وٹامن ڈی. اور وٹامن ڈی کے جتنے ٹرائلز ہیں, نیچرل وٹامن ڈی جن کو دو تو کینسر کا رسک 26% کم, سنتھیٹک وٹامن ڈی دو تو کوئی فائدہ نہیں. میں تو یہ کہتا ہوں اس سے مزید تحقیقات ہونی چاہیے کہ وٹامن ڈی دینے کا فائدہ بھی ہے کہ نہیں سنتھیٹک کا. آئی سیریسلی ڈاؤٹ کہ اس کا کوئی پروٹیکٹیو رول ہے. ہارٹ ڈیزیز میں کوئی رول نہیں ہے, کینسر میں کوئی رول نہیں ہے پروٹیکشن کا, لیکن نیچرل کا ہے. اگر آپ سامن کھائیں, فش کھائیں, میکرلز کھائیں, کاڈ لیور آئل لیں یا کاڈ فش کھائیں, اس کے علاوہ انڈے نہیں. سو کاڈ لیور آئل کی جیسے ٹیبلٹس وغیرہ آتی ہیں, وی کین دیٹ از نیچرل انہانسز وٹامن ڈی ایز ویل. اٹ ڈز, لیکن اس میں احتیاط کیجیے گا کہ اس کی جو کیپسول کی شیل ہے نا وہ جیلیٹن کی ہوتی ہے, اور جیلیٹن اکثر جو ہے پورک سے سورس کیا جاتا ہے. رائٹ. لیکن obviously اگر پاکستان میں آ رہی ہے تو وہ تو جنرلی یہاں پر وہ سرٹیفکیشن نہیں ہوتی. I have seen so many of them which are pork gelatin and they are being sold over the counter and nobody cares. Interesting. تو اس کی احتیاط کیجیے. اور دوسرا یہ کہ انڈا جو ہے نا, انڈے اگر آپ ابال کے یا فرائی کر کے کھائیں تو اس میں بھی وٹامن ڈی ہے. Right. تو یو کین فلفل یور وٹامن ڈی ریکوائرمنٹ نیچرل. سب سے اہم چیز ہے دھوپ میں جانا, روشنی میں جانا. ابھی لیٹسٹ میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے جس میں یہ کہا ہے کہ 30 سیکنڈ میں, دن میں صرف 30 سیکنڈ میں آپ جسم کے اندر ہر سیل میں کینسر کو ہونے سے روک سکتے ہیں. اچھا. اور یہ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے جسم میں روزانہ نا, آپ سنبھل کے بیٹھیے کہ گر نہ جائیے گا, ہمارے جسم میں, ایک صحت مند انسان کے جسم میں روزانہ 800 سے 1000 کینسر پیدا ہوتے ہیں. اچھا جی. اور ہمارا جسم ان میں سے ہر ایک کو مار دیتا ہے. جب اس بیلنس سے اوپر جاتا ہے نا معاملہ, تو پھر مسئلہ پیدا ہوتا ہے. جب ہمارے کارسینوجنز رسک فیکٹرز بڑھ جاتے ہیں, جسم کا کینسر مارنے کا جو سسٹم ہے وہ 800 سے 1000 مارے گا. کچھ لوگوں میں زیادہ, کچھ میں کم جینیٹک ویریشن ہوتی ہے, لیکن جب اس سے زیادہ پیدا ہوں گے اور ان کو آپ ہائی ڈوز وٹامنز دیں گے جو ان کو بڑھنے میں ہیلپ کریں گی. کانسنٹریٹڈ فروٹس ویجیٹیبلس کی وٹامنز آپ کا جسم اتنا ہی ایبزارب کرے گا جتنی چاہیے, لیکن سنتھیٹک سب کی سب ول فورس دیئر وے انٹو یور باڈی, کیونکہ دیٹس ہاؤ دے آر میڈ. رائٹ. ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ باڈی میں جذب ہو جائیں, اور اس کا فائدہ کینسر سیلس کو ہوگا. تو 30 سیکنڈ دن میں یو ہیو ٹو ڈو اے اسپیشل ٹیکنیک جس کو میں DAN کہتا ہوں. آئی ہیو کوائنڈ دا ٹرم, یہ دا فرسٹ ٹائم یو آر ہیئرنگ اٹ ایٹ مزمل شو, اس سے پہلے کہیں یہ بات نہیں ہوئی. تو یہ جی انٹرنیشنلی ریکگنائز ہو جائے گی ٹرم DAN ٹیکنیک. 30 سیکنڈ دن میں یو کین ریڈیوس کینسر ان ایوری سیل آف یور باڈی, اینڈ دیٹ از ڈوئنگ ایبسولوٹلی نتھنگ. اچھا. 30 سیکنڈ آپ نے کچھ نہیں کرنا دن میں, لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ کب اور کہاں کرنا ہے. تو جناب ٹیکنیک ہے کچھ نہ کرنے کی, جو ہمارا قومی مشغلہ ہے, وی آر ویری گڈ ایٹ دیٹ, ڈوئنگ ایبسلیوٹلی نتھنگ. لیکن امپورٹنٹ چیز ہے کب اور کہاں. صبح فجر کے وقت سے لے کر 9 بجے کے درمیان جو سورج کی روشنی کی کرن ہے نا, وہ اگر آپ کی آنکھوں میں پڑے تو اس سے آپ کا برین ایک سگنل بھیجتا ہے جسم کے ہر سیل کو, اور جسم کا ہر سیل اپنے مائٹوکونڈریا میں میلیٹونین بناتا ہے. اور میلیٹونین ایک ایسا جادوئی کیمیکل ہے جو ڈی ٹاکس کرتا ہے. جسم کے اندر جو بھی زہر پیدا ہونا اس کو یہ ختم کرتا ہے, ہر زہر کا تریاق سمجھیں. اور خاص طور پہ وہ پوائزنز اور ٹاکسنز جو DNA ڈیمیج کر کے کینسر کاز کرتے ہیں. اور صرف 30 سیکنڈ چاہیے مزمل. اگر بہت ہی کلاؤڈی دن ہونا, اکثر پیشنٹ مجھے کہتے ہیں انگلینڈ میں بڑا مسئلہ ہے کہ یار 30 سیکنڈ آپ نے کہہ تو دیا لیکن اتنے کلاؤڈ لگتا ہے جیسے رات ہو, تو اس میں 30 منٹ کر لیں. اچھا. یوزلی پاکستان کے جو دن ہے وہ 30 سیکنڈ بھی کافی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی روشنی کم ہے تو آپ 3, 4, 5 منٹ کر لیں. نہیں, سو فجر سے لے کے کب تک؟ فجر سے 9 بجے کے درمیان. اس کے بعد کی روشنی بینیفٹ نہیں کرتی. Right. So آپ نے صبح کسی طرح you just have to wake up. So I'm looking at myself and I, for the life of me, I don't even remember the last time I was up between those hours. But essentially what you're saying is کہ listen, just drag yourself out and go out on the roshni for 30 seconds. Don't look at the sun. آپ نے سورج کو نہیں دیکھنا, آپ نے صرف کھڑے ہو جانا. You have to stand, do nothing, look pretty, which is very easy for you. اور اس میں یہ کمال ہے کہ اگر آپ درخت کو بھی دیکھیں
گھاس کو بھی دیکھیں, پتوں کو بھی دیکھیں, تب بھی وہی اثر ہے, کیونکہ اس سے ٹکرا کے روشنی آ رہی ہے نیئر انفرا ریڈ. یہ جتنے بھی آپ کے پودے ہیں نا, یہ نیئر انفرا ریڈ جو ہے اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں, اور آپ کی آنکھ کو وہ نیئر انفرا ریڈ روشنی جو کہ نظر نہ آنے والی روشنی ہے, اٹس اے نان ویزیبل اسپیکٹرم, وہ 30 سیکنڈ کے لیے چاہیے تاکہ وہ ٹریگر کرے برین کو اور پورے جسم میں ڈیٹاکس شروع ہو جائے. اس کے بعد آپ واپس آ کے سو جاؤ. اچھا, اب کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں جی کہ کھڑکی کے پیچھے نہ بیٹھ جائیں, تو ان کو کہ وہ بالکل ککھ بھی نہ کرنا پڑے, باہر بھی نہ جانا پڑے. اس میں ایک مسئلہ ہے, کھڑکی کے پیچھے آپ بیٹھو گے نا تو آپ کو جتنی روشنی ملے گی وہ ہوگی 50 لکس. لکس ہے میئر کرنے کا پیمانہ, جیسے میٹر ہوتا ہے, کلو گرام ہوتا ہے. بجلی کو, روشنی کو اپنے اگر ناپنا ہے نا, اس کے ماپنے کا پیمانہ لکس ہے. وہ لکس کے آتے ہیں, ہمارے بیوٹی پروڈکٹس بھی آتے ہیں, ناٹ انڈورسنگ دیم. تو جو 50 لکس ہے وہ آپ کو کھڑکی کے پیچھے ملے گا. اسی کھڑکی کو کھول کے اگر ہم منہ باہر نکالتے نا تو 10,000 سے 1,35,000 لکس ملے گا. اتنا فرق ہے. تو گاڑی کے شیشے کے پیچھے یا کھڑکی کے شیشے کے پیچھے روشنی کا فائدہ نہیں ہے. یو ہیو ٹو بی آؤٹ. اور اگر آپ ہائی رائز بلڈنگ میں یا آپ اتنے سوچتے ہیں کہ باہر نہیں نکل سکتے, ہوتے ہیں دن, کھڑکی کھولیں اور سر باہر نکال دیں اور روشنی کو دیکھیں, درختوں کو دیکھیں, پتوں کو دیکھیں 30 سیکنڈ کے لیے, سر واپس اندر لے آئیں اور دوبارہ سو جائیں اگر آپ نے سونا ہے. اور یہ ہمارے نیچرل ردم کا حصہ ہے. دیٹس ہاؤ وی مینٹ ٹو بی. ڈائیورنل اینیملز ہیو ٹو ویک اپ ان دا مارننگ, دے نیڈ ٹو ایکسپوز دیم سیلف ٹو لائٹ ٹو ٹریگر دا سرکارڈین ردم. ہم اٹھتے ہیں 10 بجے, دکانیں کھلتی ہیں 11 بجے, شاپنگ شروع ہوتی ہے 12 بجے, and we miss that, and we are full of toxins. Because a lot of times I've tried to fix my routine, and what I've done is now when I think about it, I've never really gone out, and so میں صبح اٹھ جاتا ہوں, میں کہتا ہوں اپنے حساب سے کہ ٹھیک ہے میں تو فٹ ہوں, میں تو اٹھ گیا, میں نیٹفلکس لگا لیا, کچھ دیکھ لیا, force yourself up. اور میں force myself up, تو اب میں رات کو ٹائملی سو بھی جاؤں گا, لیکن وہ ہوتا ہی نہیں ہے. Maybe it's the missing link was the natural trigger for the brain to tell it, listen, like I'm up, and now start the clock. اور بہت سے لوگ جنہوں نے یہ کیا ہے, they've told me کہ we felt a difference in the day. جب ہم باہر نکلے ہیں 30 سیکنڈ کے لیے یا 2-3 منٹ کے لیے اور واپس آئے ہیں, وہ دن بہت اچھا اور فریش گزرا ہے. اگرچہ کہ ہم واپس آ گئے, کچھ آگے واپس سو گئے, دوبارہ بستر میں گھس گئے, لیکن وہ کہتے ہیں اس دن ہلکا ہلکا محسوس ہوتا ہے. وہ جو ہلکا محسوس ہوتا ہے نا, دیٹس اے ڈیٹاکس. آپ کی باڈی کے ٹاکسنز جو ہیں ان کو نیوٹرلائز کر دیا میلاٹونین نے ہر سیل کے اندر. سو یہ سمپل ٹیکنیکس ہیں. اسی طرح ہم انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں کہ آپ لنگ کینسر کا رسک کیسے کم کرتے ہیں. اب اسموکنگ تو ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی لنگ کینسر ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ کہ زمین سے ایک ریڈیو ایکٹیو گیس نکلتی ہے, ریڈون, جو گھروں میں جمع ہو جاتی ہے. آپ اگر اپنے گھر کی کھڑکیاں 1 گھنٹے کے لیے کھول دیں دن میں, تو یو کین گیٹ ریڈ آف دیٹ گیس. اور اگر آپ صبح ہی 1 گھنٹہ کھول دیں اور باہر منہ بھی نکال دیں, تو دونوں کام ہو گئے کہ آپ کو میلاٹونین بھی مل گئی اور ریڈون گیس بھی نکل گئی گھر سے. تو بڑے سمپل میز ہیں, لیکن ان کو پروموٹ کوئی نہیں کرتا, کیونکہ اس میں وہی بات آتی ہے کہ اس میں ڈرگ کمپنیز اور فارماسیوٹیکلز اور باقیوں کی کمائی نہیں ہے. تو اس بارے میں انفارمیشن کو آگے بڑھایا نہیں جاتا ہے. اینڈ آئی ایم سو مچ ہیپی کہ ہم نے پاکستانیوں نے مل کے انیشیٹو لیا ہے پوری دنیا کو کینسر پریونشن کی طرف لے جانے کا. اینڈ پیپل آر فالوئنگ. آلریڈی 6 زبانوں میں ترجمہ ہو رہا ہے ہمارے کام کا, اینڈ وی اسٹارٹیڈ ان اگست لاسٹ ایئر. اچھا. اور بہت اچھا ہمیں رسپانس مل رہا ہے, اینڈ اے لاٹ آف پیپل دے آر سیئنگ دیٹ دے آر بینیفٹنگ فرام اٹ. اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کی فیملی میں کینسر ہے. یو کے میں تو بہت کامن ہے, ہر گھر کے اندر کینسر ہے, بیکاز 50% لائف ٹائم انسیڈنسز ہیں کینسر کے. Generally, if I were to ask you, why do you think it's increasing? So you mentioned one of them being the natural rhythm that's missing, and so sort of toxin and what would you call it? جو آپ کو بیسیکلی باڈی کی صفائی ہے وہ اس طرح سے صحیح طریقے سے اینٹی آکسیڈنٹس کا نہ ہونا باڈی کے اندر بھی اور خوراک میں بھی. بالکل. اس کے علاوہ do you think there are other lifestyle things that maybe something that in the food that we're consuming, or rather you mentioned smoking obviously, but that's something that's fairly popular now. Alcohol maybe, irrespective جتنا بھی آپ کہہ لیں گے پاکستان میں نہیں ہے, there's a lot of people who drink, and so ان کو what impact does that have on cancers as well? And generally if I were to ask you کہ جیسے ہم نے بڑے لاجیکلی بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا, I've never really been able to understand it اس طرح سے کہ 800,000 کینسر سیلز بن رہے ہیں,
اور اس میں اگر وہ والیوم بڑھ جائے گا تو لاجیکل میتھمیٹیکل آئی ایم اے ویری میتھمیٹیکل پرسن. میری بایولوجی ٹھیک تھی, اتنی اچھی نہیں تھی, بٹ میتھمیٹکس آئی واز fairly good at. And so now I can make a graph, right? کہ اگر یہ ایکسپونینشلی بڑھ رہا ہے, اگر 1200 بن رہے ہیں, 800 مر رہے ہیں, تو وہ 400 کے حساب سے ہر دن ایکسیس ہو رہا ہے, پھر ان کا ملٹیپلائر آٹومیٹکلی چلے گا. In terms of the food that we eat and the material that we consume, what impact, in a very simplified way, if you were to tell me, do they have on cancer in our body? In one word, sugar. Right. Sugar is toxic. Okay. کینسر سیلز جو ہے نا وہ تیزی سے بڑھتے ہیں اور ان کو بڑھنے کے لیے چاہیے گلوکوز. اگر آپ کے نارمل سیل پہ 1 ریسیپٹر ہے گلوکوز کا تو کینسر سیل پہ 10 ریسیپٹر ہیں گلوکوز کے. نارمل سیل پہ انسولین کا 1 ریسیپٹر ہے تو کینسر سیل پہ 10 ہیں. انسولین کے ساتھ ایک اور چیز نکلتی ہے جس کو کہتے ہیں انسولین لائک گروتھ فیکٹر 1, جو ایک گروتھ فیکٹر ہے, بڑھاتا ہے سیلز کو. عام سیلوں پہ 1, کینسر سیل پہ 10. ہم لوگوں کی ڈائٹ ہو گئی ہے مختلف. پرانے وقتوں میں میٹھا کھایا جاتا تھا خوشی کے موقع پہ. مجھے ابھی بھی یاد ہے, ہم بچے سے کسی گھر میں جاتے, مٹھائی آتی تو بڑے پوچھا کرتے تھے کس بات کی خوشی ہے. کہتے کسی کا بچہ ہوا ہے, فلاں کی منگنی ہوئی, فلاں کی شادی ہوئی, فلاں جو ہے وہ امتحان میں پاس ہو گیا. اب ہم روزانہ میٹھا کھاتے ہیں. جو گلوکوز ہے نا, یہ نہ صرف کہ کینسر کے بڑھنے میں مدد دیتا ہے, کیونکہ ایک تو یہ خود خوراک ہے کینسر کی. آپ پیٹ سی ٹی کا نام سنا آپ نے, اس میں ہم گلوکوز کے ساتھ ریڈیو ایکٹیو میٹیریل لگا کے باڈی میں ڈالتے ہیں اور کینسر سیلز گلو کر رہے ہوتے ہیں, روشن ہو جاتے ہیں, چمک دمک رہے ہوتے ہیں 10 گنا زیادہ باقی سیلز کی نسبت. اچھا, so that's the way you can really begin to map out. They are big on eating glucose. Right. ہماری ڈائٹ میں گلوکوز بہت زیادہ ہے, تو وہی جو 800 سے 100,000 کینسر سیل بنے, ان کو آپ نے اتنا گلوکوز دے دیا, اوپر سے ملٹی وائٹامنس بھی دے دیے, تو وہ تو بڑھیں گے. باڈی ان کو مارنے کی کوشش کر رہی ہے, آپ ان کو کھلا پلا رہے ہیں. اب دن میں کھانے کا بنیادی اصول انسانوں کا یہ ہے کہ کم سے کم وقت پہ کھائیں. یو ہیو اے بگ گیپ بٹوین میلز, دیٹ از اسینشیل. روزہ جس کو فاسٹنگ کہتے ہیں, یہ ہماری فطرت میں ہے. اگر انسان فاسٹ نہیں کرے گا اور بار بار کھائے گا تو اس کے جسم کو نقصان پہنچے گا, نہ صرف کہ موٹاپا اور ڈائبٹیز بلکہ کینسر کے امکانات. جب آپ فاقے سے ہوتے ہیں نا یا کھاتے نہیں ہیں, مثلا آپ نے 8-10 گھنٹے کا گیپ دے دیا, تو آپ کے جسم کے اندر ایک سسٹم ہے جس کو اپوپٹوسس کہتے ہیں. اب کھانا نہیں مل رہا تو جسم نے راشن کر دیا. اب جسم کہتا ہے بھائی خوراک کم ہے, گلوکوز کم ہے, پروٹین کم ہے, فیٹ کم ہے, بھائی کون کون سے سیل صحیح کام کر رہے ہیں, ان کو کھانا دو. کون کون سے بیکار بیٹھے ہیں, یہ کینسر والا کچھ بھی نہیں کرتا, صرف بڑھتا جاتا ہے اور بچے پیدا کر رہا ہے, اس کو مت دو. اس کا ڈی این اے ڈیمیج ہے, اس کو بولو ڈی این اے ٹھیک کرے, نہیں ٹھیک کرتا تمہارے پاس 2 گھنٹے ہیں, مار دو اسے. انٹرسٹنگ. دیٹ از اپوپٹوسس. جب آپ بار بار کھاتے ہیں, ہر وقت کھاتے ہیں نا, تو ایک اور سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے. بہت سے سسٹم ہیں, ان میں سے ایک ہے MTOR, MTOR. وہ حاتم تائی فیاض سسٹم ہے. وہ کہتا ہے بہت سا کھانا آ گیا, سب کو بانٹو. وہ ڈیمیج سیل ہے, خیر ہے, ٹھیک ہو جائے گا, اس کو بھی دے دو. یہ کینسر سیل ہے, خیر ہے, بگڑا ہوا ہے, ٹھیک ہو جائے گا, اس کو بھی کھلاؤ. کیونکہ باڈی نے کھانے سے جان چھڑانی ہے. اس کو کہاں سٹور کرے گی, کتنا سٹور کرے گی, کتنی چربی بنائے گی, تو وہ اس کو ہر ایک کو فیڈ کرتی ہے اور سیل ڈیتھ اور ریپیئر کم ہو جاتی ہے. اب فاسٹنگ از نیچرل ٹو ہیومن بینگس. کیسے؟ آپ نے کبھی سوچا کہ ناشتے کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ بریک فاسٹ. یو آر بریکنگ اے فاسٹ. رائٹ. پرانے وقتوں میں بڑے بزرگ مغرب کا ٹائم ہوتا, سورج غروب ہوا, نماز پڑھی, کھانا کھایا, اس کے بعد کچھ نہیں کھاتے تھے. رات کو موم بتیاں, لالٹین بند, اندھیرے میں نظر بھی نہیں آ رہا کھانے کا کہاں کچھ پڑا ہے, سو گئے. صبح اٹھے, روشنی ہوئی, کھایا, بریک فاسٹ کیا. دے بروک دیئر فاسٹ. رائٹ. آج کل رات کو 12 بجے فریج ریڈ کیا, 1:30 بجے دوبارہ, 2:30 بجے پھر فوڈ پینڈا آرڈر کر دیا. تو وہ جو فاسٹنگ کا نیچرل پیریڈ ہے نا, وہ یہ ڈیٹاکس پیریڈ ہے رات کا, جس میں آپ نہ کھائیں تو آپ کی باڈی ڈیٹاکس ہوتی ہے. صبح اٹھ کے آپ روشنی دیکھتے, باہر نکلتے, فجر کے وقت کھیتوں کھلیانوں میں جائیں یا مسجد جائیں یا اشنان کریں جو ہندو کرتے ہیں, وٹ ایور دے ڈڈ, ایوری ون ہیڈ اے مارننگ ریچول, ریلیجیس اور ورک ریلیٹڈ. تو میلاٹونن پیدا ہوئی, ڈیٹاکس کر دیا. یو کنٹینیوسلی ڈیٹاکس یور باڈی. آپ کی باڈی کی ڈیفینس سسٹمز خوش ہیں, وہ کینسر سیلس کو مار رہے ہیں, پیدا ہونے سے پہلے روک رہے ہیں. لیکن جب آپ دہائیوں تک, ڈیکیڈز آفٹر ڈیکیڈز, یو آر اوور انڈلجنگ, گوئنگ اگینسٹ یور باڈی ریدمز اینڈ سرکاڈین ریدم, تو پھر کینسر 50% ہونے کا. رائٹ. You talked a lot about preventive measures for cancer. I want to go into treatment as well. Yeah. Primarily because I know a lot of families, again, because of the rate of change
کافی زیادہ لوگوں کے ارد گرد اب وہ یو نو دے آر ایکسپوز ٹو اٹ. بیک ان دا ڈے کینسر واز اے ویری جیسے آپ نے بولا کہ یو نو وین یور آنٹ ہیڈ اٹ تو اس وقت تو کبھی کسی نے سنا ہی نہیں ہوگا, اور جب پہلی دفعہ سننے میں آیا تو سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہے. اور پرٹیکولرلی وہ مجھے یاد ہے ایسا ٹائم تھا جب بچوں کو بھی نہیں زیادہ بتایا جاتا تھا کہ کیا ہے کس طرح, بس ہوتا تھا کہ جی وہ بیمار ہو گئے. جنرلی جب آپ کا کینسر پتہ لگتا ہے کہ کیا ہے, سو اس سوال کو میں 2 میں ڈیوائڈ کروں گا. پہلا تو یہ کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے, کتنا ریگولرلی کرنا چاہیے ایز اے کنسلٹنٹ. ہاؤ ڈو آئی میک شیور کہ آئی ایم اہیڈ آف مائی کینسر, بیکاز آپ نے کہا بن رہا ہے مر رہا ہے, رائٹ. سو یہ تو کسی بھی ٹائم پہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بڑھنا ضرورت زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا. بالکل. سو کیا ایسا مجھے کرنا چاہیے, واٹ از دا رائٹ سارٹ آف اے اسکریننگ میتھڈالوجی, اینڈ بی ٹائم فریم جس کے اندر میں اگر چیک کرتا رہوں تو آئی کین کیپچر اٹ ارلیئر. اینڈ اسی فریم میں اف یو کین سارٹ آف ایکسپلین آلسو کہ آر دیر نیو ٹیکنالوجیز جس کے اندر اسکریننگ اینڈ ٹیسٹنگ اینڈ آئیڈینٹیفائنگ is going to become more optimized, and are we looking at some exciting groundbreaking work in this particular field, particularly post-COVID? Health tech is now at the forefront, and a lot of money is going into that as well. And then the second part of the question is, once you do unfortunately have that cancer, what are the treatments? Because all I know right now is that we have this chemotherapy thing, which is essentially this carpet bombing of your entire body, and so it's very detrimental as well, and it's for folks who around me who've gone through that treatment, it's a thing. It's not easy, you know. And again, so are there any other treatments at this point in time? And are we looking at some potential treatments جو کہ وہ ہوتا ہے نا early successes, proof of concepts نظر آنا شروع ہو گئے کچھ پیپرز میں, and اب وہ آہستہ آہستہ آگے جائے گا. بالکل, آپ نے بہت سارے سوال پوچھ لیے ایک سوال میں. اسٹارٹ کرتے ہیں کینسر سے. جو بات ہو رہی تھی کہ کینسر کیوں ہو رہا ہے, کیسے ہوتا ہے اور کیسے پریونٹ کیا جائے. تو کینسر کے 2 فیکٹرز ہیں, انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل, اندرونی اور بیرونی. اندرونی آپ کی جینیٹکس ہیں. کچھ قوموں میں کینسر زیادہ ہے, مثلاً اشکنازی جوز ہیں, وہ انٹر میریجز کرتے ہیں اپنے یہاں, تو اس کی وجہ سے ان کے اندر کینسر کے چانسز زیادہ ہیں. ان کا جینیٹک پول جو ہے اتنا ڈائیورس نہیں ہے. ناردرن یورپینز بھی گوری نسل ہے, بہت ایک ہی قسم کی نسل ہے, کوکیشینز ہیں, تو ان کے اندر بھی بہت ہے. پاکستانی بڑے خوش قسمت ہیں. اچھا, ہم انٹر میریجز بھی کریں, ہمارا جینیٹک پول بہت ہے. پاکستان کے اندر آپ کے پاس دراوڑ نسل ہے, ڈریویڈینز, آرینز ہیں, آپ کے پاس ٹرکس ہیں, مونگولز ہیں, پرشینز ہیں, تاتار ہیں, آپ کے یہاں گریک جینز ہیں بہت زیادہ, یہ چترال اور اس ایریا میں, اور سکندر اعظم کی فوجیں آئی تھنک کراس روڈس کی وجہ سے نا ایوریبڈی سارٹ آف کیم ان, تو وہ تو صحیح وہ ہے. ایبسلیوٹلی. امریکہ کے بعد اگر کہیں بہت زیادہ جینیٹک آپ کی ویریشن ہے وہ پاکستان ہے. آپ کے مکران میں جو ہے افریقن جینز ہیں سارے, وہ تنزانیہ اور کینیا سے آئے ہوئے لوگ ہیں. اور آپ کی یہ جو ہزارہ ٹرائب ہے بلوچستان کی, دے آر تاتار اینڈ منگول. تو ہمارے یہاں اتنی مکسنگ ہے کہ ہمارا جینیٹک پول بڑا اچھا ہے. ہمارے یہاں جینیٹک کینسر ہونے کے چانسز کم ہے, لیکن ایک پری ڈسپوزیشن ہوتی ہے. مثلا ایک بندہ ہے وہ اسموکنگ کرتا ہے تو اس کو لنگ کینسر ہو گیا, تو اس کے بچوں میں بھی وہی جین ہے, وہ بھی ولنریبل ہوں گے زیادہ. الکوہول پیتا ہے, اس کو لیور کینسر ہو گیا, تو بچوں میں بھی اس کی جینز ہوں گے, وہ ولنریبل ہوگا. تو اچھا, مطلب یہ آپ کے لائف چوائسیز ڈائریکٹلی امپیکٹ یور چلڈرنس لائف چوائسیز ایز ویل؟ دے ڈو. اٹ گوز بوتھ ویز, کہ آپ کی جینیٹکس آپ کی پری ڈسپوزیشن بتاتے ہیں. دیکھیں مزمل, اس کو ایسے سوچو کہ ایوری بیبی دا ڈے دے آر بورن دے آر ڈیسٹنڈ ٹو ڈائی آف اے ڈیزیز لیٹر ان لائف. کسی نہ کسی چیز سے مرنا ہے نا. نہیں, بٹ میں بھی سو آئی گیٹ اٹ, اینڈ میں کہتا ہوں کہ بھائی لیٹس سے دا کڈ ہیز اے فادر who before he was born was an alcoholic, for example, right? And so through outside through intervention he reduced the quality of his liver. Now in his genetic material usne liver ko to reduce kar liya, but jo sperm hai essentially jo genetic material store kar raha hai, usne اس ویکر لیور کی وہ اسٹور کی ہے کیا, وہ جو ویکنس اس کی بعد میں آئی ہے. سو ایک جینیٹک ہے نا. دیٹس اے ویری انٹیلیجنٹ کویسچن. ابھی ان چیزوں پہ ریسرچ ہو رہی ہے, ایپی جینیٹکس اور اس قسم کی چیزیں ہیں, بٹ دے آر اے بٹ ٹو کمپلیکس ٹو ٹاک اباؤٹ. رائٹ, دیر از اے پاسبلٹی اٹ مائٹ بی ہیپننگ.
ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ کی جو لائف چوائسیز ہیں وہ بیبی پہ اثر ڈالتی ہیں انڈائریکٹلی. مدر کی تو ڈائریکٹلی ڈالتی ہیں. مدر کے انفیکشنز, ڈیزیزز اور پرابلمز دے کین افیکٹ دا بیبی. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ مدر کی اوبیسٹی, ڈرگ یوز, فارماسیوٹیکلز, وٹ ایور شی ڈز امپیکٹ دا بیبی. ہارمون لیولز بھی امپیکٹ کرتے ہیں بیبی پہ. فادر کا کتنا کرتا ہے اس پہ بھی ریسرچ ہو رہی ہے. لیکن جینیٹک ولنریبلٹیز دیر. کچھ خاندانوں میں کچھ کینسر ہونے کے امکانات زیادہ ہیں, کچھ خاندانوں میں کچھ بیماریوں کے امکانات زیادہ ہے, شوگر کے, ڈائبٹیز کے, موٹاپے کے. تو اگر کسی فیملی میں, جو آپ پریونشن کی بات کی, عام طور پہ کہا جاتا ہے جی 50 سال کی عمر کے بعد بریسٹ کینسر, باؤل کینسر, بڑی آنت کا کینسر اور پروسٹیٹ کینسر, ان سے اسکریننگ کرنی شروع کریں, بچاؤ کے اقدامات کریں. آئی ڈس ایگری ود اٹ. میں کہتا ہوں آپ دیکھیے کہ آپ کے خاندان میں کسی کو کینسر کس عمر پہ ہوا. عام طور پہ کینسر ڈیولپ ہونے میں 10 سال لگتے ہیں. جس عمر میں آپ کے خاندان میں کسی قریبی عزیز کو کینسر ہوا ہے, اس سے 10 سال پہلے آپ احتیاط اور اسکریننگ شروع کر دیں. اگر بریسٹ کینسر کسی کو 50 سال میں ہوا ہے تو آپ 40 سال پہ اسکریننگ کریں. ڈونٹ ویٹ ٹل 50. جو نیشنل اسکریننگ پروگرامس ہیں UK, امریکہ کے. پاکستان میں اسکریننگ پروگرام نہیں ہے. کلنگ کینسر کائنڈلی از لانچنگ باؤل اسکریننگ اینڈ سروائکل کینسر اسکریننگ دس ایئر. پائلٹ پروگرامس ہم لانچ کر رہے ہیں. اینڈ ہاؤ ڈز دیٹ ورک, دی اسکریننگ؟ اسکریننگ یہ ہوتی ہے کہ آپ بہت پہلے کینسر کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. کینسر اگر ابتدائی مراحل میں پکڑا جائے تو اس کو کیور کرنا بہت آسان ہے. جیسے میں نے کہا بریسٹ کینسر ابتدائی مراحل میں پکڑے 90% کیور کر سکتے ہیں. باقی بیماریوں میں دیکھیں 0% کیور ہے. ہارٹ ڈیزیز, ہارٹ فیلئر, روماٹائڈ آرتھرائٹس, ڈائبٹیز 0% کیور, آپ صرف مینیج کرتے ہیں. لیکن بریسٹ کینسر 90% کیور ارلی اسٹیجز میں, پروسٹیٹ کینسر 90% کیور ارلی اسٹیجز میں, ٹیسٹیکولر کینسر 97% کیور ارلی اسٹیجز میں. اور اب تو لنگ کینسر میں بھی وہ ریڈیو تھراپی اتنی اچھی آ گئی ہے, سیبر اور اس قسم کی ٹیکنیکس, کہ آپ ارلی اسٹیجز میں بہت ہائی کیور ریٹس حاصل کرتے ہیں. تو وقت سے پہلے پکڑیں. اور یہی ہمارے پہلا قدم ہے, پریونشن ہونے ہی نہ دو. دوسرا قدم ہے ارلی ڈیٹیکشن. دیکھو کہیں ہو تو نہیں گیا, اور اگر چھوٹی سی اسٹیج پہ ہے تو اس کو اسی وقت نہیں. سو وٹ آئی واز ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ از, جس طرح آپ نے کہا کہ آپ 2 باول اینڈ دوسرا کون سا ہے جو آپ اسکرین کر رہے ہیں؟ سروائکل کینسر. عورتوں میں بچے دانی کے جو لوور پارٹ ہے سروکس, اس کا کینسر. رائٹ. سو اس کے اندر ہاؤ ڈو یو اسکرین, لائک واٹس دا؟ ویری سمپل. باؤل کینسر کی اسکریننگ اتنی آسان ہے کہ بڑے پیشاب میں خون کو ڈیٹیکٹ کرنا سال میں 1 دفعہ. ٹھیک ہے. اگر بڑے پیشاب میں خون آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہیں سے خون بہہ رہا ہے. رائٹ. وہ کینسر بھی ہو سکتا ہے, کینسر کے علاوہ بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے. اگر وہ کینسر ہے تو آپ نے اس کو شروع میں ہی پکڑ لیا اور اس کو کاٹ دیا ابتدائی اسٹیج. اینڈ ہاؤ ڈو یو آئیڈینٹیفائی دیم؟ لیٹس اسیوم اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے نا. اچھا, کولونوسکوپی. اب اس کولونوسکوپی کے لیے اسپیشل انسٹرومنٹس بھی چاہیے, اسپیشل ٹیکنیک اور اسکلز بھی چاہیے. اور ہم اس کا پائلٹ پروگرام شروع کر رہے ہیں ود مائی ڈیئر فرینڈ ڈاکٹر عمار, مسٹر عمار, ہی از اے سرجن. ہم مل کے وہ پائلٹ پروگرام شروع کر رہے ہیں کہ وی آر ٹریننگ دا ٹرینرز. ہم ڈاکٹرز کو ٹرین کریں گے, جو اور ڈاکٹرز کو ٹرین کریں گے کہ کس طرح اس کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے ان ایکوپمنٹس کے ساتھ, اور کیسے اس کو کاٹنا ہے اور کیور کرنا ہے. اور پھر وہ ایک سمپل اسٹرپ ہے کہ بڑے پیشاب کا تھوڑا سا سیمپل لیا, اس کو ایک گتے کی اسٹرپ ہے یا پیپر اسٹرپ ہے, ڈفرینٹ ٹائپس کی ہوتی ہیں, ان کے اوپر ڈالیں. اگر وہ پازیٹیو ریئیکٹ کر جائے اس کا مطلب ہے کہ بڑے پیشاب میں خون ہے. ڈزنٹ مین اٹس آلویز کینسر, بٹ کولونوسکوپی کر کے آپ نے پتہ کرنا ہے السر ہے, کینسر ہے, انفلیمیشن ہے, اینڈ دین یو ٹریٹ اٹ. اس میں آپ کینسر ہونے سے 10 سال پہلے روک سکتے ہیں اور اس کو وہیں ٹریٹ کر سکتے ہیں. اگر 10 سال بعد یہ کینسر پکڑا جائے, جب نظر آنے والا خون آتا ہے, بڑے پیشاب میں خون نظر آیا اور پیشنٹ پینک کر گیا اور پتہ چلا کینسر ہے, تو پہلے کیمو ریڈیو تھراپی دیں یا خالی کیمو دیں, پھر سرجری کریں, پھر دوبارہ کیمو دیں. 1 سال کا علاج ہے, لاکھوں روپے, ٹینز آف لیکس کا خرچہ ہے یہ. لیکن ارلی ڈیٹیکشن میں آپ چند ہزار, 20-30 ہزار روپے میں سارے کے سارا پیکیج کر کے, اب تو ہیلتھ کارڈ آ گیا ہے, صحت ہیلتھ کارڈ, جو اب مست سے کہ دنیا کا سب سے بڑا نیشنل ہیلتھ انشورنس پروگرام ہے. آئی ایم امیزڈ. میں کہتا ہوں پاکستانیوں کا کمال ہے, کام کرتے ہیں تو بڑا کرتے ہیں, چھوٹا کام کبھی نہیں کیا ہم لوگوں نے. تو اٹ از امیزنگ. جس قسم کی یہ سہولت آئی ہے نا, ایسی آپ کی دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ آپ ایک نیشنل انشورنس جو ہے وہ دے رہے ہیں لوگوں کو, سب لوگوں کو. تو اس میں یہ آسانی ہوگی کہ اب غریب بندے کا بھی اگر ارلی ڈیٹیکشن کرتے ہیں, پہلے تو ہمیں یہ مسئلہ تھا کہ ارلی ڈیٹیکٹ کر لیا, اب بندہ پینک کر گیا, میں 30,000 کہاں سے لاؤں, آپ کا ہیلتھ کارڈ کر دے گا. ڈو دا کولونوسکوپی, گیٹ ریڈ آف دا کینسر. اگر کینسر نہیں بھی ہے تو کیا مسئلہ ہے, خون کیوں آ رہا ہے, اس کو آپ نے ٹریٹ کر دیا. سروائکل کینسر از ایون ورس دین کولون کینسر, کی ینگ لڑکیوں میں ہوتا ہے, 30s کی ایج میں ہو جاتا ہے. اس کا ونڈو پیریڈ ہے 10 سے 15 سال.
25 साल की उम्र के बाद बाहर के मुल्कों में स्क्रीनिंग होती है कि सर्विक्स एग्जामिनेशन होता है और एक पैप स्मीयर होता है कि वहाँ से एक छोटा सा स्मीयर, हल्का सा एक सैंपल लिया सर्विक्स से, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, अगर उसमें एबनॉर्मल सेल्स नज़र आए तो जाके देखा कहाँ पे है और वहाँ से काट दिया, बात ख़त्म, कैंसर ख़त्म, जड़ से ख़त्म. राइट. हमारे यहाँ आखिरी स्टेज पे पकड़ा जाता है और उसके इलाज के लिए जो ट्रीटमेंट्स हैं ना, जिसमें रेडिएशन थेरेपी अंदर देना, ब्रैकी थेरेपी, उसकी हमारे पास फैसिलिटीज़ भी नहीं है. सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए वैक्सीन्स भी हैं, क्योंकि ये वायरस से होता है, इट्स अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस. अब वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी हमारे मुल्क में नहीं है. दुनिया जहान की वैक्सीनेशन हम कर रहे हैं, पोलियो की, बाकी, एंड वी आर नॉट डूइंग HPV वैक्सीनेशन. हम वो भी लॉन्च करना चाहते हैं. आई एम नेगोशिएटिंग विद द गवर्नमेंट ऑन दैट, और उनको मैं कह रहा हूँ कि वी शुड लॉन्च दिस प्रोग्राम कि अगर आप 12-13 साल की लड़कियों को वैक्सीनेशन कर दें तो आगे उनके चांसेस वायरस से इन्फेक्ट होने के कम और कैंसर डेवलप करने के कम. Right. तो ये इंशाल्लाह हमारा एम है. और पाकिस्तान में लाखों जानें बचाई जा सकती हैं हर साल स्क्रीनिंग करके. और स्क्रीनिंग साल में एक दफ़ा होती है? साल में एक दफ़ा. शुरू में साल में एक दफ़ा, अगर क्लियर आ जाए कुछ अरसे बाद 3-3 साल बाद स्क्रीनिंग होती है. राइट. क्योंकि हमें पता होता है कि एबनॉर्मल सेल बनने में इतना अरसा लगता है, तो हम बार बार फ्रीक्वेंट स्क्रीनिंग नहीं करते. अमेरिका में हर साल होती है, इंग्लैंड में साल के बाद फिर 3-3 साल के गैप के साथ होती है. इट्स अ सिंपल प्रोसीजर, जैसे गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन है, इस तरह की एग्जामिनेशन करके एक स्मीयर सा लेते हैं, स्वाब सा लेते हैं और उसको टेस्ट किया जाता है. उसको पैप स्मीयर कहते हैं. डॉक्टर पेपनिकलो एक ग्रीक डॉक्टर थे, उन्होंने ये टेक्निक ईजाद की थी, एंड ही हैज़ सेव्ड मिलियंस ऑफ लाइफ ओवर द ईयर्स. We haven't been able to find one single test for all sorts of cancer? Not yet, and I think it would be unlikely because cancer is a spectrum of diseases. Right. ये कोई एक चीज़ नहीं है. जिस्म के किसी हिस्से में किसी सेल में कैंसर हो सकता है और हर हिस्से के डायग्नोस्टिक्स डिफरेंट होते हैं. और उनके कैंसर बल्कि यूँ मैं आपको बताऊं कि हर किस्म का कैंसर मुख्तलिफ है. हर इंसान में होने वाला कैंसर उसी किस्म का कैंसर दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है. और कैंसर एक इंसान में भी एक दिन से दूसरे दिन मुख्तलिफ हो सकता है. जब ये फैलता है तो इसकी डिफरेंट कॉलोनीज़ म्यूटेट करके डिफरेंट किस्म के कैंसर बना लेती हैं. तो वो एक ही कैंसर मुख्तलिफ जगहों पे जाके कोई ज़्यादा ड्रग रेजिस्टेंट है, कोई कम ड्रग रेजिस्टेंट है. और हम अक्सर डिफरेंशियल रिस्पॉन्स देखते हैं कि कीमोथेरेपी दी, एक जगह पे कैंसर सूख के मर गया और दूसरी जगह पे उस पर असर ही नहीं हो रहा. एंड दैट्स अगेन इंपॉर्टेंट कि वी प्रिवेंट एंड डिटेक्ट इट अर्ली. जब वो एक आध जगह पे हो तो वहीं पे उसे ख़त्म कर दिया जाए, बजाय इसके कि वो फैल जाए और फिर आपको मुख्तलिफ जगहों पे उसको टारगेट करना पड़े. राइट. टॉकिंग लिटिल बिट अबाउट ट्रीटमेंट एज वेल नाउ, मैंने आपसे जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था कि what sorts of treatment are available at this point in time, and what does the future look like in terms of the upcoming treatments or proof of concepts or minimum viable products that have come out, या papers that have come out predicting कि कल को शायद हम कोई, I don't know, I mean sky is the limit, right? But nanotech or something or the other जो कि इसको शायद हमें optimize कर सके. Treatment is looking good. We are thinking outside the box. हमेशा कीमोथेरेपी कारपेट बॉम्बिंग हुआ करती थी और कैंसर सेल भी मारो, बाकी सेल भी मारो, जो नज़र आए सबको मारो. अब टारगेटेड ट्रीटमेंट आ गई है जिसमें कैंसर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स को टारगेट किया जा रहा है. और फिर लोगों ने, मुड़ के साइंसदानों ने देखा है दिन में जो 800 से 1000 कैंसर सेल बनते हैं, इनको बॉडी कैसे ट्रीट कर रही है, कैसे क्योर कर रही है, इम्यून सिस्टम का क्या रोल है. इम्यूनोथेरेपी इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग. राइट. आपका जो इम्यून सिस्टम है, दिफाई सिस्टम, वो कैंसर सेल्स को पकड़ता है, उनको मारता है, लेकिन कैंसर सेल्स की कुछ ट्रिक्स हैं जिससे वो बच जाते हैं. वो नॉर्मल सेल्स को अपने गिर्द जमा कर लेते हैं. ब्लड स्ट्रीम में कैंसर सेल जा रहा है, इर्द गिर्द उसने प्लेटलेट्स की ढाल बनाई हुई है. इम्यून सेल देखता है तो उसको एक गोला प्लेटलेट्स का जाता हुआ नज़र आता है, वो कहता है वो आपस में जुड़ गए प्लेटलेट्स, जान दो. लेकिन वो अंदर कैंसर सेल बैठा होता है. Right. अब हमने वो रिसेप्टर्स ब्लॉक करने शुरू कर दिए हैं कैंसर सेल्स के, जो इम्यून सिस्टम को डिसीव करते हैं, धोखा देते हैं. तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं. एंड वी आर गेटिंग रियली गुड रिजल्ट्स इन अ वे कि अब वो कैंसर जो 6 महीने में मोहलिक होते थे, अब 5-5, 6-6 साल तक कंट्रोल हो रहे हैं. बहुत से एडवांस्ड कैंसर्स इस वक्त डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की तरह क्रॉनिक डिजीज़ बन गए हैं. मेरा प्रोस्टेट कैंसर का जो स्टार पेशेंट है ना, उसे मैं कहता हूँ मैं स्टार पेशेंट, वो 26 साल से जिंदा है. अच्छा. इस दौरान 2 अदद ऑन्कोलॉजिस्ट हमारे चल बसे हैं. कौन से कैंसर है? प्रोस्टेट कैंसर. Right. उसकी ट्रीटमेंट करने वाले 2 ऑन्कोलॉजिस्ट चल बसे हैं और मैं तीसरा हूँ, और वो जिंदा है और सेहतमंद है. एंड इज टेकिंग ट्रीटमेंट एंड इज अलाइव. तो अब कैंसर एक क्रॉनिक डिजीज़ बनती जा रही है ट्रीटमेंट से. लेकिन मेरा आर्गूमेंट ड्रग कंपनीज से, रिसर्चर्स से, फार्मास्यूटिकल से यही है
کہ اگر آپ کی گاڑی کی ڈگی میں اسپیئر ٹائر پڑا ہے نا تو آپ اپنے ٹائر سلیش نہیں کرتے اور آپ باہر نہیں نکلتے خوش خوش کہ آج پنکچر ہو جائے تو بڑا مزہ آئے گا کہ اسپیئر ٹائر ہے میرے پاس. نو, یو اسٹل آر کیئرفل. تو وائی آر وی ویٹنگ فار کینسر ٹو ہیپن؟ وائی ناٹ پریونٹ اٹ، نپ اٹ ان دا بڈ؟ ٹھیک ہے امیونو تھراپی بہت اچھی ہے لیکن اس کے سائڈ افیکٹس بھی ہیں. آپ امیون سسٹم کو ہائپر ایکٹیو کرتے ہو تو وہ جسم کے باقی حصوں پہ اٹیک شروع کر دیتا ہے. آپ جب اپنے دفاعی اداروں کو بہت زیادہ طاقت دے دو تو اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. تو امیون سسٹم کو آپ ہائپر ایکٹیو کرتے ہو، وہ نارمل سیلس کے اوپر بھی اٹیک کرتا ہے کہ اس کو جہاں کینسر سے ملتا جلتا کوئی ریسیپٹر نظر آتا ہے وہ سیل کو مار دیتا ہے. تو یو ہیو ٹو پریونٹ اٹ. اور پھر وہی بات آتی ہے، کیا ہم ایک ایسی سوسائٹی چاہتے ہیں جس میں 90% یا 50% یا 30% کینسر ہو اور وہاں نینو پارٹیکل اور ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہو جیسے ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن کو؟ نو، دیٹ از ناٹ دا آنسر. دا کویسچن از وائی لیٹ اٹ ہیپن. اف یو ہیو اے لائف انشورنس یو ڈونٹ ہیو ٹو جمپ آف اے بلڈنگ. ٹھیک ہے، اٹس دیئر فار دا پیس آف مائنڈ. تو اچھی بات ہے کہ نئی ٹریٹمنٹس آ رہی ہیں لیکن فوکس شوڈ بی آن پریونشن. لیکن پریونشن میں کمائی نہیں ہے. جو نئی نینو پارٹیکل ڈرگز آ رہی ہیں اور امیونو تھراپیز آ رہی ہے اور ٹارگیٹڈ ٹریٹمنٹ آ رہی ہے، اس میں 1 ملین ڈالو تو بلین کماؤ. اس لیے ہر ایک کی توجہ یہاں ہے. اور یہیں پہ یہ ہمارا انیشیٹو ونس اگین گلوبل انیشیٹو. وی آر ناٹ لمیٹڈ ٹو پاکستان. ہم پوری دنیا میں کینسر کو روکنا چاہ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ دنیا جانے کہ پاکستانی ڈاکٹرز نے مل کے وہ کام شروع کیا جس سے پوری دنیا میں کینسر کی پریونشن کے لیے ایک مہم چلی. اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، عالمی ادارہ صحت کہتا ہے 50% کینسر پریونٹیبل ہے، نہیں ہونے چاہیے. لیٹ اسٹارٹ ود دیٹ. کینسر کے ریٹ کو 50% تو کم کریں اور اس کے بعد مکمل طور پہ اس کو پیچھے دھکیلیں. نیچرلی وی شوڈ ناٹ بی ہیونگ مور دین 1 to 5% کینسر انسیڈنسز. وی شوڈ ناٹ بی ہیونگ اینی تھنگ ابو دیٹ. Right. We're at the 58-minute mark and I normally try to wrap this up in an hour. So I'm going to ask you a question jo ki generally main tamam guests se puchta hu. You've been in and out of Pakistan particularly for this thing, and you obviously have family here as well. You were born in the UK. You were here for a large part of your youth. And then eventually you went to the UK. You've been there for 22 years, I believe. 22 years, yeah. So ظاہر ہے کہ آپ کو بڑا ایک اچھا probably میں کہوں گا half and half life آپ کی half وہاں پہ گزری, half یہاں پہ گزری, and you have a very fairly good understanding of the developed world, so to speak, and the underdeveloped world. Knowing what you know now, seeing what you've seen over your time in both countries, how do you see Pakistan 30 years from now in 2050? 30 years. 30 years. That's a good question. 30 سالوں میں پاکستان کہاں ہوگا؟ اوکے، مائی ٹیک آن اٹ. پاکستان 30 سالوں میں وڈ بی ایٹ دا سینٹر اسٹیج آف جیو پولیٹیکل اینڈ اکنامک فورس. وی وڈ بی اے فورس ٹو ریکن ود. بڑی سبجیکٹو بات لگتی پاکستان کی تعریف کرے. وی ڈونٹ ہیو اے چوائس. وی آر پوائزڈ ایٹ کراس روڈز. رائٹ. جیوگرافیکل، پولیٹیکل، اکنامک. سی پیک. ریممبر، دنیا ہم سے ہو کے گزر رہی ہے، پولیٹیکل ہو، جیوگرافیکل ہو یا اکنامیکل ہو. وی ڈونٹ ہیو اے چوائس. وی ول بی ایٹ دا سینٹر اسٹیج ان 30 years. وی وڈ بی دا روٹ وچ وڈ کنیکٹ دا ہول ورلڈ اینڈ وی ور دیٹ روٹ a few hundred years ago. Pakistan is going to be at the center stage. Pakistanis, I think, are going to lead the world with innovative ideas. When it comes to innovation, nobody can beat Pakistanis. اب میں چونکہ کام کر رہا ہوں کینسر پریونشن کا، تو میری نظر فلینتھروپی پہ ہے. پوری دنیا میں مزمل صرف 3 کمپریہنسو فری کینسر ہسپتال ہیں پوری دنیا میں. ٹھیک ہے. نمبر 1 شوکت خانم لاہور، نمبر 2 شوکت خانم پشاور، نمبر 3 شوکت خانم کراچی. کون فنڈ کر رہا ہے؟ غریب لوگ، 10-10 100 روپے والے. عمران خان نے جب فنڈنگ شروع کی تھی نا، وہ پھٹے ہوئے کپڑے اور جوتوں کے بغیر ننگے پیر بچے 10-10 روپے لے کے آئے تھے. اور عمران خان نے کہا تھا کہ جاؤ جا کے جوتے خریدو. انہوں نے کہا تھا نہیں، نیکی کا کام ہے، ہم نے حصہ لینا ہے. 1% more than 1% of our GDP goes to charity. دنیا میں سب سے بڑی چیریٹیبل قوم ہم لوگ ہیں. وی آر ایٹ پار ود UK اینڈ کینیڈا. UK کینیڈا پاکستان ٹاپ پہ ہیں چیریٹیز میں GDP کے لحاظ سے. وی ڈو دا امپاسبل، وی میک دا امپاسبل پاسبل. سب سے بڑا مائکرو فائنینسنگ کا انٹرسٹ فری کیا نام ہے، امجد ثاقب. بالکل ایسے امیزنگ. لوگوں نے کہا جی کہ بغیر انٹرسٹ کے چل ہی نہیں سکتی فائنینسنگ. اور ڈاکٹر یونس جو تھے بنگلہ دیش کے نوبل لوریٹ، انہوں نے اس پہ کیا، وہ سارا سسٹم بیٹھ گیا.
انٹرسٹ پہ. انٹرسٹ فری چلا رہے ہیں, لوگوں کی گڈ ول پہ چل رہا ہے اور کامیاب ہو رہا ہے. دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس اسٹارٹیڈ ود اے گدا گاڑی. ایک ریڈی تھی, پہلے ایک ویل برو تھی, پھر ایک ریڈی تھی جس کے آگے ایک گدا تھا اور ایدھی صاحب بیٹھ کے چلاتے تھے. 97 سے لے کے آج تک گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ہر سال سب سے بڑی فری ایمبولینس سروس ایدھی. بل گیٹس جیسا بندہ بھی ہے نا, ہی واکس اے ویل ٹراڈن پاتھ. ملیریا پریونشن, پولیو پریونشن, کینسر کا فری ہسپتال نہیں بناتا. پورے امریکہ میں یا کسی بھی ملک میں فری ایمبولینس سروس نہیں دیتا. دیٹ از اونلی دا پاکستانیز ڈو دیٹ. ہم لوگوں کے اندر انوویٹیو اسکلز اینڈ وی آر بورن لیڈرز. واٹ وی لیک از اے انفراسٹرکچر. ہم لوگوں کو موقع دے دو نا, وی ول لیڈ. اور تیسری چیز جو میں 30 سال میں دیکھ رہا ہوں نا, پاکستانیز وڈ بی لیڈنگ دا ورلڈ ٹو اے کینسر فری فیوچر بائی کلنگ کینسر کائنڈلی. میں نے اپنے بچوں کو کہا ہے دس از مائی لیگیسی. میں رہوں نہ رہوں, تم نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. اٹ از اے پاکستانی تھنگ, اے مسلم تھنگ. وی اسٹارٹڈ. ہم بڑے بدنام ہیں, اسٹیریوٹائپ ہیں, ہم انٹروورٹ ہیں, ہم الگ ہو کے رہتے ہیں, ہم اپنے گیٹوز میں ہوتے ہیں, برمنگم میں اور شیفیلڈ میں مکس نہیں کرتے. ہم کرتے ہیں, ہم وی ڈو ناٹ ایزیمولیٹ, وی انٹیگریٹ. That is our problem. We don't want to assimilate. We want to stay true to our roots. And that's a good thing. Be proud of what you are. Right. اب میں پاکستان سے نکل گیا تھا, لیکن پاکستان میرے اندر سے نہیں نکلا. اینڈ آئی کیریڈ اٹ آل اوور دا ورلڈ. جہاں میں گیا ہوں میرے اندر ایک پاکستان ہے. میں جہاں جاتا ہوں ڈیرا ڈالتا ہوں تو وہ ایک چھوٹا سا پاکستان بن جاتا ہے. وہاں بریانی پک رہی ہوتی ہے, وہاں پہ حلیمیں بن رہی ہوتی ہیں. اٹس آلویز اے لٹل پاکستان اینڈ آئی شیئر اٹ ود ایوری ون اراؤنڈ می. پاکستانیز ہیو immense potential. And I think in 30 years we will be making a difference. We will be leading the world in all positive changes. کیونکہ باقی ساری ایریاز سیچوریٹ بھی ہو گئے ہیں, وہاں ہماری گنجائش بھی نہیں ہے. اب آپ نے اگر دنیا میں کچھ کرنا ہے نا, یو ہیو ٹو انوویٹ. چاہے وہ بزنس ہے, اکانومی ہے, مارکیٹ ہے, یو ہیو ٹو کم اپ ود انوویٹیو آئیڈیاز. انوویٹیو آئیڈیاز کے بغیر آپ سروائیو بھی نہیں کر سکتے اور آپ پروگریس بھی نہیں کر سکتے. اور میں دیکھ رہا ہوں ہمارے یوتھ میں ہے دس ڈیزائر ٹو ایکسیل. اینڈ دے آر کمنگ اپ ود انوویٹیو آئیڈیاز. ان کو تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. سر تھینک یو سو مچ فار دا بیوٹیفل وے ٹو اینڈ اٹ. آئی ریئلی ہوپ انشاءاللہ کہ یہ چیز ہم 30 ایئرس میں دیکھ سکیں. آئی لو واٹ یو ڈوئنگ. آئی لو دی دا پیشن جس میں آپ 15 ایئرس کی ایج سے آج تک یو بین ڈوئنگ دس. آئی وش یو آل دا ویری بیسٹ اینڈ آئی لک فارورڈ ٹو سیئنگ کہ کہاں تک جاتا ہے یہ. تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا, جسٹ ٹو سارٹ آف ریپ اٹ اپ. You talked about videos being made in Lahore and here and there. Are these videos publicly available? جی, یہ یوٹیوب چینل ہے کلنگ کینسر کائنڈلی ود ڈاکٹر خان. وہاں ہم ریگولرلی اپڈیٹ کرتے ہیں. 6 لینگویجز میں یہ ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں ایٹ پریزنٹ. انگلش, اردو ہماری مین لینگویج ہے, رشین میں بھی ہو رہی ہیں, کچھ لوکل لینگویجز ہیں ان کے اندر بھی, گریک میں بھی سب ٹائٹلس کے ساتھ آ رہی ہیں. اینڈ وی آر ایمنگ کہ اس کو ایکسپینڈ کر کے دنیا کی ہر لینگویج میں اویلیبل کرانا ہے. So for folks who want to get more insight, they can go to the Killing Cancer Kindly with Dr. Khan YouTube channel and check that out as well. We'll probably put a link down there in the description below as well. So thank you so much for coming in and sharing all that insight. And for all of you guys, thank you so much for watching. اگر آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی, اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا. یوٹیوب والے لائک کا بٹن دبائیں گے, انگیجمنٹ بڑھے گی, زیادہ لوگوں تک ہماری کانورسیشن پہنچے گی. آڈیو پلیٹفارمس والے سبسکرائب کا بٹن دبائیں گے, آنے والی ایپیسوڈس کا نوٹیفیکیشن ملے گی. اگر ڈاکٹر خان نے کوئی بات ایسی کی ہے جسے آپ ایگری یا ڈس ایگری کرتے ہیں, ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں. what are your comments on, what are your thoughts on everything that we've discussed. اسی کے ساتھ ساتھ فیس بک والے نیچے دیکھیے ہوئے لنک پر کلک کریں گے تو ہم TBT کمیونٹی جوائن کر سکتے ہیں آپ, جہاں پر ڈفرنٹ ہم فیڈ بیک بھی لیتے ہیں, گیسٹ ریکمنڈیشنز بھی لیتے ہیں, آرٹیکلس شیئر کرتے ہیں, ڈسکشنز کرتے ہیں. یو کین جوائن دیٹ کمیونٹی ایز ویل. ایزی پیسہ جائز کیش یہاں پر کہیں پر آ رہا ہوگا. If you'd like to support the channel, we accept anything from 1 rupee to as much as you'd like. It's the thought that counts. But anyways, this was Sayyid Muzamil Hassan Zaidi. You were watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching and I'll see you in the next one.